الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتلتم، تم نے قتل کیا، نفسن، ایک شخص کو، ایک جان کو، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا، اس کے بارے میں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ مخرجن، نکالنے والا تھا، ما کنتم، جس کو تم، تکتمون، چھپا رہے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ مخرجن، ظاہر کرنے والا تھا، واللہ مخرجن، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، اس چیز کو
जिसे तुम छुपा रहे थे। फकुलना, तो हमने कहा, फकुलना, तो हमने कहा, इज़रिबूहु, तुम मारो उसको, बिबाज़िहा, उसके बाज़ हिस्से पर। फकुलना इज़रिबूहु बिबाज़िहा, तो हमने कहा तुम मारो उस मकतूल को, बिबाज़िहा, उस गाय के किसी हिस्से पर। देखें, इज़रिबूहु, इसमें आखिर में हु ज़मीर है, ये मुज़क्कर की है, और ज़ाहिर है जो मकतूल था वो भी मुज़क्कर था, तो इसलिए कह रहे हैं इज़रिबूहु, तुम उस मकतूल को मारो, बिबाज़िहा, यहाँ पे बाज़िहा के आखिर में हा ज़मीर मुज़क्कर की है, और ये कल भी मैंने अर्ज किया था कि बक़रा का लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है, और यहाँ पे ये जो बाज़िहा के आखिर में हा ज़मीर है ये भी मुअन्नस की है। तो इसका मतलब ये कि हक़ तआला शानहू ने फरमाया ये जो मकतूल है इसको गाय के जिस्म का कोई हिस्सा इसको लगाओ। फ़कुलना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, तो हमने कहा उसको मारो उस गाय के एक हिस्से से या किसी हिस्से से। कज़ालिका, इसी तरह, युह्यिल्लाहुल मौता, युह्यिल्लाहु, अल्लाह जिंदा करता है, अल मौता, मुर्दों को, अल मौता, मुर्दों को। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह जिंदा करता है मुर्दों को। वयुरीकुम आयातिही, वयुरीकुम आयातिही, और वो दिखाता है तुम्हें, आयातिही, अपनी निशानियां। वयुरीकुम आयातिही, और वो दिखाता है तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां। लअल्लकुम, ताकि तुम, ताक़िलून, समझ सको। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। फ़कुलना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, तो हमने कहा उसको उस गाय के एक हिस्से से मारो। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। व युरीकुम आयातिही, और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। सुम्मा क़सत, सुम्मा, फिर, क़सत, सख्त हो गए। सुम्मा क़सत, फिर सख्त हो गए। क़ुलूबुकुम, तुम्हारे दिल। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद। मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, फ़हिय कल हिजारति, फ़हिय, तो वो, कल हिजारति, पत्थर की तरह हो गए, तो वो पत्थर की तरह हो गए। औ अशद्दु, या ज्यादा, कस्वतन, सख्त। फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु कस्वा, तो वो पत्थर की तरह सख्त हो गए या उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। यानी जो दिल थे वो पत्थर की तरह सख्त हो गए या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए।
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ اور یقیناً، من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ، لما یتفجر ایسے ہوتے ہیں، لما جن سے، لما جن سے، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، نکل پڑتی ہیں، لما البتہ جن سے، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، نکل پڑتی ہیں، منہ الانہار اس سے نہریں، منہ اس سے، الانہار یہ نہر کی جمع، نہرن کی جمع، نہریں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً، منہا ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، لما یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، جو شق ہو جاتے ہیں، فیخرج تو نکل آتا ہے، فیخرج تو نکل آتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور یقیناً ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، لما يَهْبِطُ جو یہبطو لڑھک جاتے ہیں، یہبطو جو اپنی جگہ سے پھسل جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور یقیناً انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لڑھک جاتے ہیں یا پھسل جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ غافل، اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا عما کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عن ما، تو اصل میں یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے عن اور پھر دوسرا ساتھ ہے ما، ان دونوں کو جب ملایا گیا تو کلام عرب میں یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دو الفاظ کو ملا لیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو نون کا حرف ہے یہ حذف ہو گیا، یہ سائلنٹ ہو گیا، عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، ان کا معنی سے ہوتا ہے اور ما کا معنی جو، عما تعملون وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، افتطمعون افتطمعون کیا فا پھر تطمعون تم توقع کرتے ہو، افتطمعون کیا پھر تم توقع کرتے ہو، اصل میں تطمعون یہ طمع سے ہے، طمع یہ طمع کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لالچ، افتطمعون کیا تم پھر لالچ کرتے ہو یا لالچ رکھتے ہو، کس چیز کی،
أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أن يؤمنوا لكم أن يؤمنوا لكم کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر افتطمعون ان یؤمنوا لکم کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ وقد کان حالانکہ قد یقیناً کانا تھا حالانکہ یقیناً تھا فریق ایک فریق منہم ان میں سے وقد کان فریق منہم حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک فریق ایسا تھا یسمعون جو سنتا تھا یسمعون جو سنتا تھا کلام اللہ اللہ کا کلام افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے ثم یحرفونہ ثم پھر یحرفون بدل دیتے تھے اس کو ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کر ڈالتے تھے اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو تبدیل کر دیتے تھے من بعد ما عقلوہ من بعد بعد اس کے کہ ما عقلوہ اس کو سمجھنے کے بعد من بعد ما عقلوہ اس کو سمجھنے کے بعد وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون پھر اس میں تحریف کر ڈالتے تھے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے قالوا آمنا قالوا تو کہتے آمنا ہم ایمان لے آئے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَإِذَا خَلَا اور جب خلا خلوت میں ہوتے خلوت میں جاتے ہیں خلوت میں ملتے ہیں وَإِذَا خَلَا اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں بعضهم ان میں سے بعض اِلَى بعضٍ بعض کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں اِلَى کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کے ساتھ اِلَى کا جو اصل معنی ہے وہ ہوتا ہے طرف لیکن یہ اِلَى ہے با ہے من ہے ان ہے اور کئی الفاظ ہیں یہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں بعض اوقات یہ جو کلام ہوتا ہے اس کے پس منظر اور پیش منظر کو دیکھتے ہوئے ان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے اصل معنی سے ان کو ہٹا لیا جاتا ہے
تو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں، پیچھے کیا بات گزری کہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اتحدثونہم، کیا، تحدثون، تم بتاتے ہو، ہم ان کو، کیا تم بتاتے ہو ان کو، قالو اتحدثونہم، تو کہتے ہیں کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم، بما، وہ بات جو، فتح، کھول دی، ظاہر کر دی، اللہ تعالی نے، علیکم، تم پر، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ تم پر دلیل بنا لیں، بہ، اس بات کو، عند ربکم، تمہارے پروردگار کے سامنے، تمہارے پروردگار کے پاس، قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، افلا تعقلون، کیا پھر تمہیں اتنی بھی عقل نہیں، افلا تعقلون، کیا پھر تمہیں عقل نہیں ہے، کیا پھر تمہیں عقل نہیں ہے، اللہ اکبر۔ گزشتہ سبق تھا اس میں ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، آج اسی واقعے کو حق تعالی شانہ مکمل فرما رہے ہیں ان آیات میں۔ بنی اسرائیل میں سے چند افراد نے مل کر اپنے چچا یا اپنے کزن کو جو مالدار تھا قتل کر دیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ان کی مالی طور پر مدد نہیں کرتا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اور انہوں نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل بھی کیا اور ساتھ دعویٰ بھی کر دیا کہ جی اس کا قاتل تلاش کر کے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کا جو قاتل ہے وہ تو آسانی سے پکڑا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کے جسم کا گوشت اس مقتول کے جسم پر لگائیں تو وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو اول تو بنی اسرائیل کو یہ چیز ہی سمجھنا آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے، اور پھر انہوں نے مختلف ہیلے بہانے شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے جس گائے کو ہم ذبح کریں گے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے سوالات انہوں نے شروع کر دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ بہرحال حق تعالی شانہ نے
ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور بنی اسرائیل بالآخر تیار ہو گئے گائے کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ ان آیات میں اسی واقعے کے آخری حصے کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ کچھ نصیحتیں ہم مسلمانوں کو بھی کر رہے ہیں۔ لہذا فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، یہ چھپاتے ہوئے کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، حالانکہ معلوم تھا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جبکہ اللہ تعالی نے اس راز کو ظاہر کرنا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ یہاں پہ آج کے اگر حالات کو ہم مد نظر رکھیں تو انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ساری دنیا کا تباہ ہو جانا یہ آسان ہے اس بات سے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے، یعنی کسی مسلمان کا ناحق قتل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی مسلمان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، باقی جو نقصان ہو سکتا ہونا ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کو ناحق نہ قتل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جان کی، ایک مسلمان جان کی انتہائی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اور آج ہم دیکھیں تو انسانی جان کی، مسلمان کی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، نہ گھر محفوظ ہیں، نہ محلے محفوظ ہیں، نہ شہر محفوظ ہیں، نہ ہسپتال محفوظ ہیں، اور نہ ہی مساجد محفوظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ۔ تو اس وفد میں تقریباً 60 کے قریب افراد تھے۔ تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگہ مانگی کہ ہم کہاں پہ ٹھہرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر اتنا بڑا گھر کسی کا نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ 60 آدمی اکٹھے سے ٹھہر سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کر دیا مختلف صحابہ کے پاس نا، کہ 2 فلاں صحابی کے گھر، 3 فلاں صحابی کے گھر، یوں ٹھہر جاؤ۔ تو جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا یوں اگر یہ لوگوں کے گھروں میں ٹھہریں گے تو مسلمان ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، ان کو دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم نے تو اکٹھے ہی قیام کرنا ہے، یوں ہم بکھر بکھر کے نہیں رہ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے اندر ٹھہرا دیا۔ اب جب وہ مسجد نبوی کے اندر ٹھہرے تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق عبادت ادا کریں گے۔ وہ عیسائی تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف اپنی عبادت منہ کر کے اپنا عبادت کرنے لگ گئے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت ادا کرنے لگ گئے۔ اب بعض صحابہ جنہیں سارے معاملے کا علم نہیں تھا، انہوں نے دیکھا تو وہ حیران بھی ہوئے اور ساتھ ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو منع کیا اور فرمایا کہ یہ اپنے مذہب کے مطابق کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ برداشت کرنا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حوصلے اور بردباری کا مظاہرہ کیا، مسجد نبوی میں انہیں ٹھکانہ بھی دیا، اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب کے مطابق انہیں عبادت کرنے کی بھی اجازت دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رہے کہ
اتنی بھی رواداری نہیں کہ وہ لوگ اعلانیہ ہمارے مذہب کی توہین کرنے کے لیے، ہمارے مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ہماری عبادتوں میں، ہماری عبادت گاہوں میں، مساجد میں اپنے کام شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں واقعتاً جو آدمی اخلاص کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنا چاہتا ہے اور فساد ڈالنا اس کا مقصد نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ باقی جہاں پہ حق تعالی شانہ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے مطابق کل بھی بات گزر چکی تھی کہ تفسیری روایات مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کے دل کے بارے میں کہا گیا، اس گائے کا دل مقتول کو لگایا جائے، بعض میں اس کے جگر کی بات آئی، اور بعض حضرات نے اس کی زبان کی بات کی، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کی جو دم ہے وہ مقتول کے جسم کو لگائی جائے۔ آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب اس گائے کا متعلقہ حصہ اس مقتول کو لگایا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا، جیسے آج کل آپ بٹن دباتے ہیں نا تو فوراً بلب جل جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے جیسے ہی وہ حصہ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے، اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں فلاں ہیں، اس نے زندہ ہو کے بتلایا کہ میرے قاتل فلاں فلاں ہے، چنانچہ ان لوگوں کو اس کے قصاص میں قتل کر دیا گیا، چنانچہ ان لوگوں کو اس کے قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ اب انہوں نے یہ سارا کھیل کیوں کیا تھا؟ مال لینے کے لیے، اب وہ جان سے بھی گئے اور مال سے بھی گئے۔ تو حق تعالی شانہ نے فرما دیا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے یہاں پہ زندہ کر دیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی مردوں کو اپنی قبروں سے اٹھا کر زندہ کر دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پر غور کریں تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی نشانیاں دیکھی کہ وہاں سے یہ نکلے فرعون کے پاس سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا انعامات کیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے دریا سے ان کو نکالا، من و سلوہ انہیں عطا کیا، بادلوں کا سایہ عطا کیا، پتھروں سے چشمہ جاری کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سب کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے دل عاجز ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے، لیکن ان لوگوں نے عاجزی کی بجائے کہتے ہیں جی ان کے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مثال دی ہے کہ وہ دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہمارے ساتھ پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام نظر آئے تو تب بھی ہمیں عاجزی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہیے یہ میرا کمال ہے، میرے پاس مال تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا، میری عزت تھی، میرا مرتبہ تھا، عہدہ تھا، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سختی آئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض جو پتھر ہیں وہ سخت ہونے کے باوجود ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ پانی خود بخود نکل آتا ہے،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے وہ لڑک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، یہاں پہ فرمایا نا یہبط من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے یہ تمام مخلوقات کرتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا جہان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پتھروں کی مثال بیان کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جیسے یہ پتھروں کی اقسام ہیں، اسی طرح انسانوں کے دل ہیں، اسی طرح انسانوں کے دل ہیں، اور یہ جو انسانوں کے دل ہیں ان کی بھی مثال ایسی ہے، بعض تو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور بعض بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں اور بعض درمیانے درجے کے ہوتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کی ایک اور شرارت بیان کی، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یہ جو اس وقت لوگ موجود تھے یہود و نصارہ، ان کی طرف نسبت کر کے حق تعالی شانہ فرما رہے کہ ان لوگوں سے تمہیں توقع ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، جبکہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ معلوم ہو چکا، اللہ کا کلام یہ سن چکے، اس کے باوجود یہ اس میں تبدیلی کرتے رہے ہیں۔ جب انہوں نے ان میں تبدیلی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام جو تورات میں تھے، جو زبور میں تھے، جو انجیل میں تھے، ان میں تبدیلی کی ہے، تو اب تم ان سے کیسے توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ اور پھر حق تعالی شانہ نے ان کی ایک چیز اور بیان کی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ یہ لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، حالانکہ حقیقتاً یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، اور جب تنہائی میں آپس میں ملتے ہیں تو پھر وہ آپس میں یہ باتیں بھی شروع کر دیتے، ان کو ساری باتیں نہ بتا دینا، تم مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو ہو تو ان کے تورات میں، انجیل میں جو حضور صلی اللہ